अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि ज़िदना इल्मा। सूरह ज़ारियात हमारी चल रही है और हमने पिछली क्लास में अपनी जो है वो मुत्तकी लोग बागों में होंगे, चश्मों में होंगे, अल्लाह की नेमतें लेने वाले होंगे। बड़ी नेमतें कौन सी मिलेंगी, जन्नत से भी बड़ी नेमतें क्या होंगी, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। और वो कौन लोग हैं जो सहरी के वक्त जो है वो क्या किया करते थे, इस्तग़फ़ार, रात में क़याम सोया करते थे, तहज्जुद पढ़ा करते थे और सुबह के वक्त यानी कि सहरी के वक्त इस्तग़फ़ार किया करते थे। ये अल्लाह ताला ने उनकी निशानियां बताई हैं और जो यकीन करने वाले थे। और बहुत सी निशानियां हैं दुनिया में यकीन करने के लिए, यहाँ तक कि इंसानों के अपने अंदर भी। ठीक है। और फिर हमने पढ़ा था कि तुम जो रिस्क है तुम्हारा वो आसमान पर है। ठीक है, ये आसमान पर है, कौन सा रिस्क है, कैसे उतरता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अगली क्लास की तरफ चलते हैं हम इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। फवरब्बिस समाइ वल अर्दि इन्नहु लहक़्क़ुम मिस्ल मा अन्नकुम तंतिक़ून। अब अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, फिर कसम है आसमान और जमीन के रब की, बिलाशुबा वो अलबत्ता हक है, मिसल इसके कि जो तुम बोलते हो। यानी कि अल्लाह ताला ने पहले जो है जारियात की भी कसम खाई, ठीक है, और उससे पहले अल्लाह ताला ने 4 कसमें खाई हैं, ठीक है, टोटल जारियात को मिला के। अब यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जमीन और आसमान के रब की कसम, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसा तुम बोल रहे हो, ये हक है जो तुम बोलते हो ना, कि क्या कयामत आ जाएगी, क्या हिसाब किताब भी होगा, क्या मरने के बाद जिंदा होंगे, ये हक है बिल्कुल। क्या अल्लाह की कसम, जमीन और आसमान के परवरदिगार की कसम के ऐसा होना है। ये कुरान का अंदाज़े बयां है कि अल्लाह ताला बात को जोर देकर बयान कर रहे हैं। अरबों में असल में इस तरह की मिसालें चला करती थी, तो ये इंसान के नेचर के करीब तर है कुरान की लैंग्वेज जो है, इसलिए ये इस तरीके से आयत है कि अल्लाह ताला बता रहे हैं बिल्कुल अरबों के यहाँ ये रिवाज था, ऐसे बात करते थे, तो उसी अंदाज में अल्लाह ने कहा कि बिल्कुल हक है ये जमीन और आसमान के रब की कसम के, जैसा तुम लोग बोल रहे हो ना कि ले आओ कयामत को, क्या जिंदा हो जाएंगे दोबारा, क्या जन्नत में जाएंगे, क्या मरने के बाद हड्डियां गलेंगी नहीं, बोला ऐसे ही है कि जिंदा कर दिए जाओगे, हिसाब किताब होगा बिल्कुल। आगे चलते हैं इंशाअल्लाह। हल अताक हदीस ضيف इब्राहीम المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आपके पास खबर आई है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया शुरू हो रहा है। यहाँ पे हम ये पीछे तफसीलन पढ़ चुके हैं, ठीक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास कुछ मुअज़्ज़िज़ मेहमान आए थे जो फरिश्ते थे। कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं वो 3 थे, कुछ कहते हैं वो 4 थे, इस पे मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ है। तो इब्राहिम मुअज़्ज़िज़ थे, देखो अल्लाह ने लफ्ज़ मुअज़्ज़िज़ इस्तेमाल किया, बड़ी इज्जत वाले थे। फरिश्ते बड़ी इज्जत वाले होते हैं। ये जो लोग मजाक में कहते हैं ना कि ऐसी जगह चीज रखूंगा कि तुम्हारे फरिश्तों को भी नहीं पता चलेगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये मजाक की बात है। अल्लाह ताला मुअज़्ज़िज़ मेहमान कह रहा है, इज्जत वाले हैं फरिश्ते, अल्लाह की हर बात मानते हैं वो, कि वो मुअज़्ज़िज़ मेहमान थे जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए थे। यानी एक खबर कि आपके पास आई है, अल्लाह ताला आप वही के जरिए से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दे रहे हैं, बता रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं था, ये अल्लाह बता रहे हैं कि जब दाखिल हुए उनके घर पर तो उन्होंने कहा सलाम हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा सलाम हो तुम पर ए अजनबी। जब वो दाखिल हुए
تو انہوں نے سلام کہا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان پر سلام کہا کہ اے اجنبیوں. اجنبی کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو حلیے سے اندازہ ہو گیا تھا یہ اس بستی کے نہیں ہیں، یہ اس علاقے کے نہیں ہیں، یا تو یہ مسافر ہیں یا کوئی تاجر ہیں یا پھر کوئی راستہ بھٹک گئے جو یہاں پر آ گئے، کہ اجنبی تھے. ابراہیم علیہ السلام ان کو جانتے نہیں تھے، ٹھیک ہے، وہ اجنبی تھے. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا، بس سرسری سے یہ واقعہ جس طرح چل رہا ہے اس طریقے سے بیان کروں گا. کوئی خاص چیز اگر آئی تو بتاؤں گا، کیونکہ ہم یہ کئی بار پڑھ چکے ہیں. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر وہ چپکے چپکے سے چلے گئے اپنے اہل کی طرف اور لے آئے ایک بھنا ہوا یا تلا ہوا ایک بچڑا موٹا تالا. یہ چپکے چپکے سے کیوں آئے؟ یہاں پہ چپکے چپکے کا مطلب ہے کہ مفسرین یہ کہتے ہیں، اچھا یہ جو چپکے چپکے ہے نا، یہ جو فراق کا لفظ ہے نا، یہ لومڑی کی چال کو بولا جاتا ہے. جیسے لومڑی چپکے چپکے سے چلتی ہے، یہاں چپکے چپکے کیوں؟ کہ وہ مہمان نوازی کرنے جا رہے تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ مہمانوں سے بولیں کہ میں تمہارے لیے کھانے کو لا رہا ہوں، کہیں ایسا نہیں ہو وہ منع کر دیں. تو وہ جلدی جلدی چپکے چپکے سے گئے کہ میں کچھ کھانے کو لیا ہوں. یہ ہے مہمان نوازی، اور مسافر کو کھانا کھلانا بہت زیادہ اہمیت ہے دین اسلام میں. تو وہ اس لیے گئے چپکے چپکے اور جلدی جلدی کہ ایک بچڑا لے آئے موٹا تازہ. اور یہاں مفسرین کا کچھ اختلاف ہے کہ وہ بھنا ہوا تھا یا فرائی کیا ہوا تھا گھی میں، کیونکہ یہاں جو لفظ آیا ہے وہ بھنے ہوئے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور عربی میں گھی کے لیے بھی ہوتا ہے. تو اس پہ مختلف مفسرین نے کہا فرائی کیا ہوا یعنی تلا ہوا گھی میں، اور کچھ نے کہا کہ نہیں گوشت بھنا ہوا. وہ لے آئے، پھر قریب کیا ان کو ان کے کھانے کے لیے کہ جو معزز مہمان تھے، تو اور لیکن انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا. تو انہوں نے کہا تم کھاتے کیوں نہیں کھا رہے؟ کسی ایک مہمان نے بھی کھانے کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھایا. تب انہوں نے محسوس کیا اپنے اندر خوف. اللہ فرما رہے ہیں آگے، جب خوف محسوس کیا ابراہیم علیہ السلام نے تو معزز مہمانوں نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں، اور ہم تو آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں ایک بیٹے کی، ایک لڑکے کی جو کہ بڑا ہی علم والا ہوگا، اہل علم میں ہوگا. اللہ کے ہاں اہل علم کی بہت فضیلت ہے، یہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا ہم خوشخبری دینے آئے، آپ ڈریے نہیں، ہم اللہ کے بھیجے میں فرشتے ہیں، آپ ڈر نہیں محسوس کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی غیب نہیں جانتے تھے. جب انہوں نے کہا تو ان کو پتہ چلا یہ فرشتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی نبی نہیں جانتا جب تک کہ نبی کو کوئی بات بتائی نہ جائے اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر سامنے آ گئی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو پیچھے سے چھپ کر دیکھ رہی تھی، حیرت میں اور تعجب سے اپنے منہ پر ہاتھ مارا اور کہا میں تو بڑھیا ہوں اور بانچ ہوں، اولاد کیسے ہوگی؟ وہ حیرت سے سامنے آ گئی اور اپنے منہ پر ہاتھ مارنے سے کچھ لوگوں نے مراد دی ہے دیکھو دین اسلام میں جو ہے ماتم کی اجازت ہے. وہ بھائی خوشی کے وقت کوئی ماتم کرتا ہے کیا؟ وہ خوشی اور ایکسائٹمنٹ میں کہنے لگی کہ میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی، ایک تو میں بڑھیا ہوں اور دوسرے میرے اندر ماں بننے کی اللہ نے صلاحیت نہیں رکھی، یہ دونوں باتیں ہیں تو میں کیسے وہ بن سکتی ہوں. حالانکہ وہ دل میں بڑی خوشی محسوس کری تھی، یہ خوشی کی خبر تھی کیونکہ وہ بشارت دینے آئے تھے. یہاں پہ بشارت اس کا مطلب ہے خوشی کی خبر دینا، خوشخبری سنانا.
انہوں نے کہا معزز مہمان جو آئے تھے فرشتے، انہوں نے کہا اسی طرح کہا ہے تیرے رب نے، بلا شبہ وہ خوب حکمت والا اور خوب علم والا ہے. یعنی انہوں نے یہ کہا آسان الفاظ میں کہ تیرے بڑھیا ہونے سے رب پر کوئی فرق نہیں پڑتا، تیرے بانج ہونے سے رب پر کوئی فرق نہیں پڑتا، جو وہ فیصلہ کر لیتا ہے وہ کر کے رہتا ہے. تیرے شادی ہونے سے بھی فرق نہیں پڑتا. مریم علیہ السلام نہیں ہوئی تھی نا شادی، ہو گئی اولاد. اللہ فیصلہ کرتا ہے ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ خوب حکمت والا ہے اور علم والا ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے کہ وہ آپ کو بڑھاپے میں کون تھے ان کے بیٹے، کیا کس کی خوشخبری سنائی تھی؟ اسحاق علیہ السلام کی، اور پھر یعقوب علیہ السلام کی آگے، اور پھر ان کے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، وہ 12 قبیلے جو یہودی تھے، پھر ان میں موسیٰ علیہ السلام آئے. یہ پورا سلسلہ کڑی سے کڑی مل رہی ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو تمہارا کیا مقصد ہے اے فرشتو؟ یعنی تم یہاں پہ جو آئے ہو تمہارا اصل مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بلا شبہ ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف. کون سی مجرم قوم تھی وہ؟ لوط علیہ السلام اور ان کے بھانجے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام پر ان کے بھانجے واحد لوط علیہ السلام ہی تھے جو ایمان لے کر آئے تھے، اور پھر اللہ نے انہیں نبی بنا کر دوسرے علاقے کی طرف بھیج دیا تھا جو ان کی قوم بدکاری میں پڑ گئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد جو ہے نا، ایک تو آپ کو خوشخبری دی، اور ہم جا رہے ہیں عذاب لے کر اللہ کا. وہ کوئی عذاب نظر نہیں آ رہا تھا لیکن ساتھ لے کے جا رہے تھے، اور نظر نہیں آ رہا تھا. لے کر جا رہے ہیں مجرم قوم کی طرف تاکہ برسائیں ان پر پتھر مٹی کے ایسے پتھر کہ جو آدھے مٹی کے ہوتے ہیں آدھے سخت پتھر ہوتے ہیں. اس طرح کی جو ہلکی ہلکی مٹی جھڑ رہی ہوتی ہے نا، اس پہ سے سخت بھی ہوتا ہے اور جھڑ بھی رہی ہوتی ہے، اس طریقے سے. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. نشان زدہ یعنی وہ نشان والے پتھر، ایک خاص پتھر آپ کے رب کے ہاں، آپ کے رب کے پاس سے وہ پتھر ہیں، اور حد سے گزر جانے والوں کے لیے. انہوں نے اللہ کی حدود کراس کر دی تھی، اور ان پر کیسا عذاب آیا تھا کہ جب اٹھا کے پورا پٹک دیا تھا زمین کو. پھر اللہ فرما رہے ہم نے نکال لیا اس شخص کو یا اس بستی میں جو بھی مومن تھا، اللہ نے اسے بچا لیا. جو بھی مومن تھے اللہ نے انہیں بچا لیا. کون مومن تھے اس بستی میں؟ پڑھتے ہیں آگے انشاءاللہ. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. اب اللہ فرما رہے ہیں سو ہم نے پایا صرف ایک اور ایک گھر مومن کا، بس، اور وہ تھے لوط علیہ السلام. ان میں بھی ان کی بیوی نہیں تھی، وہ اور ان کی بیٹیاں. بیوی کی جب بات کری انہوں نے کہا نہیں، فرشتوں نے منع کر دیا کہ بالکل بھی نہیں، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے، وہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گی. اللہ کا حکم تھا، چھوڑ دیا. اللہ کے حکم کے آگے پھر کوئی بھی کچھ نہیں ہے. نوح علیہ السلام نے بیٹا نہیں چھوڑا، خاموش ہو گئے تھے. لوط علیہ السلام بیوی کے معاملے میں خاموش ہو گئے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے، بس اللہ کا جو فیصلہ ہے منظور ہے. اس کے بعد کیا ہوا آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم.
اور ہم نے چھوڑ دی اس میں ایک نشانی ان لوگوں کے لیے جو خوف کھاتے ہیں نہایت دردناک عذاب سے۔ پھر کیا ہوا؟ فرشتوں نے اس سرزمین کو، جب مومن کا یہ گھرانہ نکل گیا، فرشتوں نے ان کی سرزمین اٹھائی اور اوپر آسمان تک لے کر گئے اور واپس لا کے الٹے منہ پلٹ دیا سب کو، دو پتھروں کے سمجھو دو زمینوں کے درمیان پیس کے رکھ دیا، اتنی اوپر لے کر گئے تھے وہ۔ اور پتہ ہے کس جگہ پہ یہ زمین جو ہے وہ ماری تھی؟ جس جگہ ماری تھی وہاں 400 کلومیٹر زمین نیچے دھس گئی تھی، اور وہاں پہ اب ڈیڈ سی ہے، جس کو بحر مردار کہتے ہیں، ڈیڈ سی۔ لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، عبرت حاصل کرتے ہیں کہ یہاں کیا ہوا تھا، اتنی اندر زمین دھس گئی تھی۔ یہ ایک واقعہ جو پہلے ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، شارٹ سمری میں نے بتائی کہ اصل میں یہاں پر کچھ چیزیں ہم نے کلیئر کری۔ ایک، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی کہ صرف آپ کو نہیں جھٹلایا جا رہا، آپ سے پہلے بھی جو انبیاء ان کو جھٹلایا گیا۔ دوسری بات ہمیں پتہ چلی انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی فرما اللہ نے، کیا آپ کو خبر پہنچی ہے ابراہیم علیہ السلام کی؟ نہیں پہنچی نا، تو اللہ فرما رہے ہم بتا رہے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں، وہ ڈر گئے تھے۔ نبی عالم الغیب نہیں ہوتے۔ پھر تیسری چیز، اللہ کے آئے ہوئے عذاب کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر اللہ کسی قوم پہ عذاب لانا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا۔ چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ سائنس کا محتاج نہیں ہے۔ وہ چاہے بڑھیا تھیں یا وہ بانس تھیں یا وہ بغیر شادی شدہ تھیں، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ صرف ارادہ کرتا ہے کوئی کام کرنے کا اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ کو کسی سے پرمیشن نہیں لینی، کسی سے پوچھنا نہیں ہے، کسی کو بتانا نہیں ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ریزن پیش نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سب سے زیادہ حکمت والا اور علم والا ہے۔ یہ اتنی ساری ہمیں جو ہے نا توحید ربیت کے بارے میں، توحید اسماء الحسنہ کے بارے میں ہمیں پتہ چلا اس سے، آج کے سبق سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن پاک پڑھنے سمجھیں اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہماری موت بھی اس حال میں ہو کہ ہم قرآن پاک سیکھ رہے ہوں اور سکھا رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں، آفسوں میں، کاروباروں میں خیر و بھلائیاں، عافیت، سکون، برکتیں اور کامیابیوں اور ترقیاں عطا فرما دے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے حدیث کے سیکشن کی طرف۔ کتاب صحیح بخاری، باب الجنائز ہمارا چل رہا ہے، جنازوں کا بیان۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میت چارپائی پر رکھی جاتی ہے اور مرد اسے کاندھے پر اٹھاتے ہیں تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے آگے لے چلو، لیکن اگر وہ نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو۔ اس آواز کو انسان کے سوا اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق سنتی ہے۔ اگر انسان اسے سن لے تو وہ بے ہوش ہو جائے۔ مردہ بول رہا ہوتا ہے، چیخ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو اگر وہ برا ہوتا ہے، لیکن کوئی نہیں سنتا۔ سب سمجھتے ہیں مردہ خاموشی سے لیٹا ہوا ہے، وہ بول رہا ہوتا ہے۔ اور نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی لے کے چلو، کیونکہ وہ بھلائیاں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہم نہیں سن سکتے، وہ بول رہا اور ہم نہیں سن سکتے۔ یہاں پہ آ کے سائنس بے بس ہے۔ یہ بڑی بڑی پی ایچ ڈی کی ڈگریاں، یہ ڈاکٹریٹ اور یہ آئی ٹی کی ڈگریاں سب فیل ہو گئی یہاں پہ آ کے، کیونکہ اللہ نے اس آواز کو چھپایا ہوا ہے۔ اس کی کوالٹی، اس کی پچ، اس کا ساؤنڈ، سب کچھ الگ ہے۔ وہ کیا چیز ہے، آواز کیسی ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتا۔ وہ بول رہا ہوتا ہے، مردہ چیخ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے انسانوں سے اس کو پردے میں رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنازہ لے کر جلدی چلا کرو، اگر وہ نیک ہے تو تم اس کو بھلائی کے نزدیک کرتے ہو، اور اگر وہ نیک نہیں ہے تو برے انسان کو اپنی گردنوں پہ سے اتارتے ہو۔ یعنی کہ اگر وہ نیک ہے تو بھلائی کی طرف لے جا رہے ہو، اور اگر وہ برا انسان ہے تو بس بوجھ اتار کے پھینکو قبر میں، اپنے کندھوں سے اتار دو، اور وہاں پہ بھی اس کا ویسی انجام ہوتا ہے۔ یہ وہ احادیث ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی انسانوں کو، یعنی ہمیں، ہماری ہدایت کے لیے، کہ دیکھو ایسا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتایا کہ ایسا ایسا ہوتا ہے۔ اس کی مثال ملتی ہے ہمیں سورہ غاشی، کون سی ہے،
اما یتساءلون کے بعد اگلی سورت غاشیہ، سورہ نازیات، اس میں اللہ بتاتے ہیں نا ڈوب کر نکالنے والوں کی اور پھر گھس کر کھینچنے والوں کی کیا ہے، یہ اسی کی تفسیر ہے۔ یہ تفصیل ہم جب پڑھیں گے انشاءاللہ، جب اس سورت کو پڑھیں گے کہ یہ کیا معاملات ہوتے ہیں، یہ اسی کی تفسیر ہے کہ بندہ چیخ رہا ہوتا ہے، بول رہا ہوتا ہے، لیکن جو زندہ ہوتے ہیں وہ نہیں سنتے، بس یہ اللہ نے آزمائش رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حساب کتاب نیکوکاروں میں کرے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو بغیر حساب کتاب کے اللہ کی رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔